डॉक्टर्स इन्हें बता कर गए थे कि पेशेंट की कंडीशन अभी क्रिटिकल है, जिसकी वजह से जावियान की हालत और बिगड़ने लगी। अबदार साहिब भी ऑफिस से सीधे अस्पताल आए थे, इसका ऑपरेशन चल रहा था। जावियान आईसीयू की दीवार के साथ टेक लगाए ज़मीन पर बैठा, अपना चेहरा हथेलियों में थामे हुए था। इसकी इस हालत को देखकर शासमीन बेगम तो गशी खाती रह गई थी। वो इस लड़की को अब जल्द अज जल्द अपने घर से निकालना चाहती थी, मगर जावियान की इस वक्त ऐसी हालत में देखकर इन्हें ये काम बहुत मुश्किल लगा था। भाई संभालें खुद को, भाभी ठीक हो जाएंगी। शहजिल ने घुटनों के बल इसके पास बैठते इसके कंधे पर हाथ रखा, तो जावियान ने अपने सुर्ख होते चेहरे से हाथ दूर करते चेहरा मोड़ते नमी भरी निगाहों से इसे देखा था। डॉक्टर बोल कर गए हैं शहजिल, क्रिटिकल सिचुएशन है। बच्चों की तरह होंठ बाहर निकाल कर बोलते वो अपना दिमागी तवाज़ुन खोने लगा था। भाई डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते हैं, आप परेशान मत हो, भाभी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगी। शहजिल ने पुरसकून लहजे में बोलते इसे भी पुरसकून होने का कहा, तो जावियान ने अपनी आंखों को झपकाते इसे आंखों ही आंखों में जवाब दिया था। इस वक्त इसके जहन में सिर्फ शायम का कब्जा था। वो सोच रहा था इसकी बातें, जब अचानक से इसके जहन में इस दिन कही वाली कही बात घूमी थी। इसने कहा था अल्लाह से मांगे, अल्लाह सब देगा, आप मांग कर तो देखें, आप दुआ तो करें। यह सोचते इसका दिल अपनी मखसूस जगह से हिला। इसने तो दुआ मांगनी कब की छोड़ दी थी। इसका मानना था कि इसकी दुआएं कबूल नहीं होती तो मांगने का फ़ायदा, मगर वह ये नहीं जानता था दुआ तो किसी भी वक्त कबूल होती है, चाहे वो देर से हो या जल्दी। मगर अल्लाह सब की सुनता है। न जाने कैसे अब इसका दिल चाहने लगा कि वो रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह से मशाइम की सांसें मांगे। जब सोचते ही सोचते इसके होंठ हिले और इसने ऊपर की जानिब देखा। आज पूरे 6 महीने के बाद दोबारा से दुआ मांगने लगा था, सिर्फ मशाइम की वजह से, इसकी बातों की वजह से। अल्लाह ताला, मैं तेरा गुनाहगार बंदा तुझसे तेरी बंदी की ज़िंदगी मांग रहा था, मुझे इसकी सांसें अता कर दे। मेरे अल्लाह, मुझे न जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो ही मेरी कुल कायनात हो। अल्लाह तू तो सबकी सुनता है, फिर मेरे दिल की भी आवाज़ सुन, मैं तेरा ही बंदा हूँ, मुझे दोबारा से ना उम्मीद मत होने देना। अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर लेना, मुझे मशाइम दे देना। आईसीयू का दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ से खुला, तो जावियान अपनी सोचों से बाहर निकलता जल्दी से उठकर इनकी जानिब बढ़ा था। डॉक्टर, मेरी वाइफ, डॉक्टर वो अब कैसी हैं? जाविया ने जलत में हकलाते बोला, तो डॉक्टर ने इसे पुरसकून रहने को कहा। देखिए, हमने गोली तो निकाल दी है, मगर इनका ब्लड काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो चुका था, बल्कि बहुत कम ब्लड इनके जिस्म में रह गया है, जिसकी वजह से इन्हें होश नहीं आ रही। हमने इनका ब्लड टेस्ट किया है, इनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। इस वक्त ओ नेगेटिव ग्रुप हमारे अस्पताल में नहीं है। अगर आप में से किसी का ब्लड मैच करता है या ब्लड अरेंज हो जाता है तो प्लीज़ हमें जल्दी से बताएं, हमने इन्हें ड्रिप्स लगानी है। हम इन्हें इस वक्त, हाँ, मगर इन्हें इस वक्त ब्लड की सख्त ज़रूरत है। डॉक्टर इनके सरों पर बम फोड़ते वहाँ से चला गया था, जब वो सब एक साथ सोच में डूबे थे, क्योंकि किसी का ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव नहीं था। जावियन बेटा, मेरी नज़र में दूर दूर तक किसी का ब्लड ओ नेगेटिव नहीं है। अबदार साहिब इसकी मूरत बने अबदार साहिब इसके मूरत बने संजीदा चेहरे की जानिब देखते गोया हुए थे। बाबा, अब क्या होगा? किसी का ब्लड भी ओ नेगेटिव नहीं है। जावियन सही मायनों में परेशान हुआ था। ओ नेगेटिव तो बस जरलीन भाभी का ही था। शाहज़ेल ने कुछ सोचते बोला, जबकि शास्मीन बेगम को इनकी गुफ्तगू में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। इनकी तरफ से तो मशाइम मर भी जाती तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ जरलीन का नहीं, इसकी बहन का भी ब्लड ओ ग्रुप है। सिर्फ वही मशाइम को खून दे सकती है। अबदार साहिब को याद आया निहान का और जरलीन का ग्रुप सेम था। मगर बाबा, मैं इनसे एहसान नहीं लेना चाहता, भलाज की वजह से आज मशाइम की हालत ऐसी है। जावियान को एकदम से तहस चढ़ा था। मगर जावियान बेटा, हमें ज़रूरत है इस वक्त। अगर फौरी तौर पर मशाइम की बॉडी को ब्लड नहीं मिला तो जल्दी ही इसके रेड सेल्स ख़त्म हो जाएंगे। बाबा, मैं मशाइम को बचाना चाहता हूँ, मगर बालात से मदद नहीं लेना चाहता। मैं इससे अब तक बात नहीं करना चाहता मैं इससे अब बात तक नहीं करना चाहता। जावियन इंतहाई बेबस हुआ था। तो तुम्हें कौन कह रहा है बात करने को? मैं खुद इससे बात करूँगा, इसे कहूँगा निहान को लेकर अस्पताल आ जाए। अबदार साहिब ने जेब से मोबाइल निकाला और बालाज का नंबर डायल करते कान के साथ लगाया, तो दूसरी जानिब तीसरी बल पर ही कॉल उठा ली गई। अबदार साहिब ने सारी बात इसके गोश गुजार की और निहान को अस्पताल लेकर आने को कहा, जिस पर वो हामी भरता अच्छा बोलकर कॉल बंद करता निहान के कमरे की जानिब बढ़ा था, जो अपने स्टडी टेबल पर बैठी अपनी मखसूस डायरी में कुछ लिखने में मसरूफ़ थी। बालाज ने दरवाज़ा नॉक किया और अंदर चला आया, जब निहान ने इसी वक्त इस डायरी को अपने पास पड़े हैंडबैग में डाला था। गुड़िया, मुझे बात करनी है तुमसे। सादा लहजे में मुखातिब करते इसके पास पहुंचते वो कुर्सी पर जा बैठा। जी लाला, बोले, क्या बात है, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसके चेहरे पर अजीब थके थके तासुरात देखकर निहान ने फ़ौरन से इस्तफसार किया था।
تو بالاج نے اپنے گلے میں اٹکا تھوک اندر کرتے بولنا شروع کیا اور اسے بتایا کہ کیسے غلطی میں اس سے گن چل گئی اور مشہم کے بازو پر گولی لگ گئی۔ بچے، اس کا اور آپ کا بلڈ گروپ سیم ہے، اب اسے بلڈ کی ضرورت ہے، کیا آپ اسے بلڈ دو گی؟ بالاج نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ جی لالا، میں انہیں بلڈ دوں گی، وہ بہت اچھی ہیں، انہوں نے میرا بہت خیال رکھا تھا، اب انہیں مدد کی ضرورت ہے تو میں ان کی مدد کروں گی۔ نیہان نے اس بات میں سر ہلاتے اپنا سائڈ پر پڑا عبایا اٹھا کر پہننا شروع کیا۔ میں گیراج میں جا کر گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں، تم جلدی سے آ جانا۔ بالاج باہر کی جانب بڑھا تو نیہان نقاب کرتے اپنا موبائل اپنے بیگ میں ڈالتی، پھر بیگ کو اپنے ہاتھ میں پکڑے گیراج کی جانب بڑھی تھی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ لوگ ہسپتال پہنچے اور فوراً سے نیہان کو بلڈ دینے کے لیے اندر لے جایا گیا۔ بالاج باہر ہی کھڑا تھا جب زاویان نے اس پر ایک غیر ارادی نظر تک نہیں ڈالی تھی، جس کی وجہ سے وہ چلتا ان سے تھوڑا دور آ گیا تھا، جبکہ نیہان شاہ کا بیگ جو بالاج کو پکڑا کر گئی تھی وہ باہر ہی چیئر پر پڑا تھا۔ جب اسی وقت اس کے بیگ میں موجود اس کا موبائل رنگ ہوا تو شاذل رنگ ٹون کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ پھر دیکھتے ہی اس نے بیگ کی جانب بڑھتے بیگ کی زپ کھولتے اندر سے موبائل نکالا جس پر ماما جان کالنگ دکھا رہا تھا، جسے دیکھ کر وہ دوبارہ سے موبائل اندر رکھنے لگا جب اس کی نظر بیگ میں موجود اس کی پنک کلر کی ڈائری پر پڑی، جسے فوراً سے اس نے باہر نکالتے ایک نظر سامنے کی جانب دور کھڑے بالاج کی جانب دیکھا اور اس ڈائری کو اپنی ویسٹ میں اٹکا لیا۔ کچھ ہی وقت میں نیہان کا بلڈ مشائم کو لگا دیا گیا جس کی وجہ سے وہ خطرے سے باہر تھی۔ ڈاکٹر کہہ کر گئے تھے کہ کچھ وقت میں اس کو ہوش آ جائے گا۔ نیہان خون دے کر باہر آ چکی تھی جب ابدار صاحب اس کی جانب بڑھے تھے۔ بیٹا، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ ان کا لہجہ مشکور تھا، زاویان کی نگاہیں جھکی تھی جبکہ شاہزل مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا تھا نہ جانے کیسے اس کی نظر اس کے ہونٹوں کے نیچے موجود تل پر ٹھہر جاتی تھی۔ شکریہ کی کیا بات ہے انکل، وہ میری بہنوں جیسی ہے، مجھے تو مدد کرنی ہی تھی، وہ اپنی میٹھی آواز میں بولی جب اس کی نظر زاویان ملک سے ٹکرائی، جس کی حالت ناقابل بیاں تھی۔ اسے دیکھ کر یوں ہی اس کے دل میں درد اٹھا تھا۔ اس کی یہ حالت مشائم کی وجہ سے تھی، اسے دکھ ہوا۔ نیہان، چلیں اب؟ بالاج نے آگے بڑھتے اسے مخاطب کیا تھا۔ لالا، میں مشائم سے مل کر جانا چاہتی ہوں، کیا ہم تھوڑی دیر اور ٹھہر سکتے ہیں؟ نیہان نے جانچتے لہجے میں تشویش سے پوچھا تو بالاج نے اجازت کے طور پر فقط اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ سب آئی سی یو کے باہر کھڑے اب اسے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر ڈاکٹر نے سامنے آتے مشائم کی بلڈ گروپ رپورٹ شاسمین بیگم کو پکڑائی، جنہوں نے پکڑ کر پہلے تو نظر انداز کیا مگر پھر کچھ سوچتے وہ رپورٹ کو کھول کر پڑھنے لگی جب ان کے کانوں میں شہزل کی آواز گونجی تھی، مما، مشائم کو ہوش آ گیا ہے، آئیں اندر چلیں۔ شہزل نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اندر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ اس اچانک افتاد پر ان کے ہاتھ سے بلڈ رپورٹ گرتی زمین بوس ہوئی تھی اور وہ سب اندر چلے گئے۔ اگر وہ رپورٹ کھل جاتی تو شاسمین بیگم اسے پڑھ لیتی اور زرلین شاہ اور مشائم کے بلڈ گروپ رپورٹ بالکل سیم دیکھ لیتی، تو آج اس وقت سب کچھ سچ عیاں ہو جاتا۔ مشائم کی رپورٹ جس میں اس کا اور زرلین کا بلڈ میچ تھا، وہ یہ دیکھتی ہی دیکھتی رہ گئی تھی، مگر ابھی بھی یہ سب ختم نہیں ہوا تھا۔ کیا پتہ وہ رپورٹ دوبارہ سے پکڑ لے یا پھر وہ رپورٹ کسی اور کے ہاتھ لگ جائے، کیونکہ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ مشائم کو جیسے ہی ہوش آئی اس نے اپنے ارد گرد سب کو کھڑے پایا اور زاویہ نے اس کا ہاتھ پکڑے بے صبری بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو ایک ہی دن میں صدیوں کا بیمار لگنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے، رنگت تھوڑی پھیکی پڑنے لگی تھی۔ بیٹا مشائم، آپ ٹھیک ہو نا؟ زاویان بس خاموشی سے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ جب ابدار صاحب نے مشائم کو دیکھتے پوچھا تو نیہان بھی اس کی جانب بڑھی تھی۔ مشائم نے اس بات میں سر ہلایا اور نیہان کو اپنے پاس کھڑا پایا۔ شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا، ورنہ ہم سب پریشان ہو گئے تھے۔ نیہان نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے اس کے گال کو سہلایا، مگر اس کی نظر مشائم پر کم اور زاویان پر زیادہ تھی۔ جو سب کچھ فراموش کیے مشائم کے چہرے میں کھو گیا تھا۔ نیہان نے تھوڑی سی سے بات کی جب وہ سائڈ پر ہوئی، اسی وقت زاویان نے محبت بھری نگاہ اس پر رکھتے اپنے ہاتھ میں موجود اس کے ہاتھ کو تھوڑا سا اوپر لے جاتے اس پر اپنے دہکتے لب رکھے تھے، اور یہ منظر نیہان کی آنکھوں میں نمی کو تیزی سے دوڑا گیا تھا۔ وہ صاف محسوس کر سکتی تھی زاویان کے لیے مشائم کے جذبات، کیا ملا تھا اسے یک طرفہ محبت کر کے، صرف درد ہی درد جیسے آئے دن برداشت کرنا تھا۔ اس سے بہتر تو یہی تھا کہ وہ زاویان اور اس کی محبت سے دستبردار ہو جاتی۔ میں نیہان شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں آج اس اسپتال کو گواہ بنا کر زاویان کی محبت سے دستبردار ہوتی ہوں، اسے اپنے دل سے نکالتی ہوں، اسے اپنے ذہن سے بے دخل کرتی ہوں۔ آج کے بعد اس کا خیال بھی نیہان شاہ تم پر حرام ہوگا۔ نیہان نظریں اس پر ٹکائے اپنے ذہن میں سوچتی چلی گئی، ویسے بھی وہ کیوں خود کو تھکا رہی تھی اس کے پیچھے بھاگ کر، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ زاویان کا خیال اپنے ذہن تک نہیں لائے گی۔ گڑیا، مجھے معاف کرنا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب گن سے گولی نکل گئی۔
بالاج شاہ اس کی جانب بڑھتا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے افسردہ لہجے میں بولا تھا، نہیں آپ کی غلطی نہیں ہے، میں نے ہی آپ کے ہاتھ سے گن چھینی تھی جس کی وجہ سے گولی مجھے لگ گئی۔ مشائم ان دونوں بہن بھائیوں کو جی بھر کر دیکھتی آرام دہ لہجے میں گویا ہوئی تو بالاج ہلکا سا مسکراتا، اسے صحت یابی کی دعائیں دیتا نیہان کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ اللہ تمہیں صحت دے، اپنا خیال رکھنا۔ وہ دونوں باہر کی جانب بڑھ گئے مگر نہ چاہتے ہوئے بھی نیہان کی آنکھیں پانی سے بھر گئی تھی۔ بالاج دروازے سے باہر نکلتا آگے کی جانب بڑھا، جب نیہان وہیں رک کر اپنے آنسو صاف کرتی چیئر کے پاس زمین پر پڑی کاغذ کی رپورٹ کو دیکھتی، اگلے ہی لمحے جھک کر اسے اٹھا گئی تھی۔ بالاج تھوڑا آگے پہنچا تھا جب نیہان اس رپورٹ کو اپنے بیگ میں ڈالتی اس کے برابر پہنچی۔ دوسری جانب مشائم کی حالت ابھی ڈسچارج والی نہیں تھی، اسی لیے اسے کل ڈسچارج ملنا تھا۔ ابدار صاحب اور شاسمین بیگم گھر چلے گئے اور زاویان اور شہزل اس کے پاس ہی رہے تھے۔ نیہان کو حویلی ڈراپ کرنے کے بعد وہ سیدھا اپنے فارم ہاؤس آیا۔ گاڑی کو گیراج میں کھڑی کرتے وہ مغرور چال چلتے اندر داخل ہوتا، مخصوص کمرے میں پہنچا جہاں اس کے آدمیوں نے شیخ عالم کو مار مار کر بے حال کر دیا تھا۔ بالاج کرسی کھینچتا سرخ ہوتے چہرے سے درشتگی بھری نگاہ اس پر ڈالتا اس کے سامنے جا بیٹھا، جو اس وقت خون میں لت پت ہو چکا تھا۔ اس قدر گھٹیا انسان ہے تو شیخ عالم؟ بالاج نے اپنے بھاری مردانہ ہاتھوں سے اس کے بالوں کو پکڑ کر کھینچتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا تھا۔ چل شروع سے لے کر آخر تک مجھے ساری بات بتا۔ تو شنایا کو بلیک میل کیوں کر رہا تھا؟ تو نے زرلین کی ویڈیو زاویان کو کیوں بھیجی؟ اور تو نے امبر شاہ کے ساتھ کیا کھیل کھیلا؟ بالاج کے لہجے میں بے تحاشا کرب جھلکنے لگا، لیکن شیخ عالم تو اس وقت بولنے کی حالت میں بھی نہیں تھا، اسی لیے 2 منٹ ان کے درمیان خاموشی کا راج ہوا۔ تو مجھے بتا رہا ہے یا پھر میں اگلواؤں تجھ سے؟ اس کے بالوں کو چھوڑتے وہ کرسی کے پشت سے ٹیک لگاتا ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ چڑھانے لگا، اور پھر اسے خاموش دیکھ کر اس بار اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا جو 1 منٹ سے پہلے بالٹی میں ٹھنڈا پانی اس پر ڈال گئے تھے۔ اس کا چہرہ اور جسم سن ہوا تھا جب انہوں نے ایک ساتھ اس پر تھپڑوں کی برسات شروع کر دی۔ رک جاؤ، رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، مجھے مت مارو۔ اس کی غیر حتی حالت اس کی حالت غیر تر ہوتی گئی۔ جب وہ مشکل بولا تو بالاج کے ایک اشارے پر اس کے آدمی سے دور ہوئے تھے۔ جلدی بول اور صرف سچ بولنا۔ شنایا اور اس کے دوست میری دکان پر آئے پاسپورٹ سائز تصویریں نکلوانے کے لیے۔ وہ اپنی تصاویر مجھے واٹس ایپ پر سینڈ کرنے لگی تو میں نے ان دونوں کی پکچرز کو گندے طریقے سے ایڈٹ کرتے انہیں بلیک میل کرنا شروع کیا۔ میں نے اس سے پیسوں کا مطالبہ کیا تو وہ زرلین کو ساتھ لے آئی اور مجھے شکست دے کر چلی گئی تھی۔ پھر میں نے زرلین کی ویڈیو سے بلیک میل کرنا شروع کیا تو شنایا نے اپنی دوست کے ساتھ آ کر مجھے پیسے دے دیے۔ میں نے زاویان کو کچھ سینڈ نہیں کیا۔ میں نہیں جانتا یہ ویڈیوز اور پکچر اس کے پاس کیسے پہنچی۔ اور رہی بات امبر شاہ کی تو وہ خود میرے ساتھ بھاگی تھی۔ پوری بات بتاتا وہ خاموش ہوا جب بالاج کا مردانہ ہاتھ ہوا میں اٹھا اور کھینچ کر اس کے چہرے پر ایک زرناٹے دار تھپڑ کھینچ کر مارا۔ ابھی بھی تو جھوٹ بول رہا ہے اس سب کام میں؟ تیرے ساتھ کوئی ملا ہوا ہے؟ اور زاویان کی ویڈیو تو نے نہیں بھیجی تو کس نے بھیجی؟ اور امبر شاہ وہ تیرے ساتھ کیوں بھاگی؟ اس کا انداز صحیح تشویش والا تھا، جیسے وہ پولیس والا ہو اور مجرم سے ایک ایک بات پوچھ رہا ہو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ وہ شخص گھومتی آنکھوں سے دوبارہ سے اس کی جانب دیکھ کر بولا تھا، اسے مارتے رہو تب تک جب تک اسے پتہ نہ چل جائے کہ سچ اور جھوٹ میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ اپنی کرسی کو چھوڑ کر وہ اٹھتا، اپنے بندوں کو حکم صادر کرتا، فارم ہاؤس سے نکلتا، اپنی گاڑی میں بیٹھا اور حویلی کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ پوری رات بے چینی میں گزرنے کے بعد وہ فریش ہو کر تقریباً ناشتے کے وقت نیچے آئی جب سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ جب وہ چلتی ناشتے کی ٹیبل پہ مصروف بالاج کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے لگی، جب اس سے پہلے ہی امبر شاہ وہاں پر آتی بالاج کے ساتھ والی کرسی کو پیچھے کھسکاتی اس کے ساتھ جا بیٹھی تھی تو اس کی اس حرکت پر شنایا فقط مٹھیاں بھیجتی کلس کر رہ گئی تھی۔ ملازمہ چائے لے کر آؤ۔ ناشتہ کرنے کے دوران بالاج شاہ سنجیدہ تاثرات سے روبدار آواز میں بولا تو شنایا سے لگتی ہوئی کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ملازمہ کپ میں چائے لیے باہر آئی جب شنایا نے اسے روکتے اپنا کام کرنے کو کہا۔ پھر وہ چائے کا کپ خود اٹھا کر جانے لگی مگر اس سے پہلے ہی وہ کپ کو شیلف پر رکھتی، کیبن سے نمک کا ڈبہ نکالتی، چمچ پکڑتی، 2 چمچ بھر بھر کر چائے میں ڈال کر مکس کرتی، کپ کو پکڑے کچن سے باہر نکلی تھی۔ اب دیکھتی ہوں کیسے اگنور کرتے ہیں مجھے۔ بگڑے تیور سے اس کی جانب بڑھتے اس نے چائے سے بھرا کپ اس کے آگے رکھا تھا اور نیہان کے اشارہ کرنے پر وہ اس کے ساتھ جا بیٹھی تھی۔ التمش صاحب اور چچا جان ناشتہ کر کے چلے گئے تھے جب چچی جان نے بالاج کے ساتھ بیٹھی امبر شاہ کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا تھا۔ جلدی خود کو کمپوز کرتی وہ بالاج کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی ملتجی لہجے میں بولنے لگی، بالاج مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔
اس نے ہاتھ تو رکھ دیا تھا مگر شنایا کو ایسے لگا جیسے اس نے اس کے دل پر گرم دہکتا ہوا کوئلہ رکھ دیا ہو۔ مگر جلد ہی بالاج نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے فوراً سے کپ کو پکڑتے اپنے لبوں سے لگایا۔ پرسوچ نظر ناشتے سے بری ٹیبل پر ڈالتے وہ چائے کا گھونٹ بھرنے لگا۔ اس نے ایک لمبا سپ لیا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے حلق میں چائے نہیں کڑوا پانی اترا ہو۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے، پھر اس نے ایک نظر شنایا پر ڈالی جو فوراً سے اپنی نظریں جھکاتی بریڈ پر جیم لگانے لگی۔ مجھے بھی تم سے بات کرنی ہے۔ چائے کے زہریلے گھونٹ کو زبردستی اپنے حلق سے اتارتا وہ کڑوے لہجے میں بولا تھا، ہاں کرے نا بالاج۔ امبر شاہ اتاولی ہوئی تو شنایا نے اسے کینہ توز نگاہوں سے گھورا تھا۔ اکیلے میں بات کرنی ہے تم سے، میں گیسٹ روم میں جا رہا ہوں، وہاں آ جانا۔ چائے کے کپ کو ہاتھ میں تھامے وہ ایک غیر ارادی گھورنے والی نظر شنایا پر ڈالتا امبر شاہ سے مخاطب ہوتا، لمبے لمبے ڈاگ بھرتا وہاں سے نکلا تھا، جس پر مسکراتی امبر شاہ تتلی کی طرح اڑتی اس کے پیچھے گئی تھی۔ جبکہ شنایا کو تو اس وقت دل چاہا تھا وہ بلاج کے ہاتھ میں پکڑی چائے کے کپ کو اسی لمحے امبر شاہ کے چہرے پر پھینک دیتی، مگر بریڈ کی ایک بائٹ لیتی وہ ضبط کر کے رہ گئی تھی۔ نیہان، تمہارے لالا کیا بات کریں گے اس سے؟ شنایا نے نیہان کے قریب ہوتے سرگوشی نما آواز میں کہا، جبکہ زارا بیگم بھی ناشتہ کرنے کے بعد کچن جانے لگی تھی۔ پتہ نہیں شنایا، آپ کے شوہر ہیں، پتہ تو آپ کو ہونا چاہیے۔ نیہان نے محض شانے چکائے تھے۔ مجھے نہیں پتہ، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں بالا جب میرے شوہر ہیں وہ کیوں کسی سے بات کریں؟ بے اختیار تیز تیز بولتے اس کے لفظوں میں جلن شدت سے محسوس ہونے لگی، جس پر نیہان ہلکا سا مسکرائی تھی۔ تو شنائے ان کے پیچھے جاؤ نا، آپ کے لالا پر آپ کا حق ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ ہاں، میں بھی تو یہی سوچ رہی ہوں کہ شنائے نے اپنے سر کو اس بات میں ہلایا اور وہاں سے اٹھتی وہ گیسٹ روم کی جانب بڑھی۔ امبر، میں تمہاری فلائٹ کروا رہا ہوں، تم لندن چلی جاؤ اپنے پیرنٹس کے پاس۔ مجھے نہیں لگتا اب تمہارا یہاں پر رہنا مناسب ہے، میں تمہیں ڈیورس دے رہا ہوں، اب تم گھر چلی جاؤ۔ پشت پر ہاتھ باندھے سرد برفیلے چہرے کے ساتھ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا تو امبر شاہ تو دو پل کے لیے فقط ہی سے گھورتی ہی رہ گئی، جو گرے کلر کی شلوار قمیض پر مہرون رنگ لیے غضب ڈھا رہا تھا۔ بالاج میں لندن نہیں جانا چاہتی، وہ سوچتے وہ انکار کر گئی تھی۔ کیوں؟ وہاں تمہارے پیرنٹس ہیں، تمہارا گھر ہے، اور یہاں تمہارا کوئی نہیں ہے۔ امبر شاہ امبر شاہ اور نہ ہی یہ حویلی اب تمہاری ہے، یہ ہم یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے۔ اس کا لہجہ کافی سخت ہوا تھا۔ بالاج آپ بھول رہے ہیں، میں ابھی بھی آپ کی بیوی ہوں۔ اپنے لفظوں پر زور دیتے وہ متوازن لہجے میں بولی تھی۔ مجھے سب یاد ہے امبر شاہ، تو میری بیوی تھی اور اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ مجھے سب یاد ہے امبر شاہ۔ تو بالاج میں آپ سے معافی مانگتی ہوں نا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں پہلے ہی پچھتا رہی ہوں، پلیز اب آپ مجھے مت دھتکاریے گا، ورنہ میں جی نہیں سکوں گی۔ بالاج اپنے تاثرات، اپنا لہجہ، اپنی آنکھیں پل بھر میں بھگاتی وہ کرب کی انتہا پر پہنچی تھی۔ تو بالاج نے آنکھوں میں چنگاریاں لی، ایک نظر اس پر ڈالی۔ تمہاری معافی مانگنے سے سب کچھ صحیح نہیں ہو جائے گا، تم گئی تھی اپنی مرضی سے، تم نے ایک دفعہ بھی حویلی کی عزت کے بارے میں نہیں سوچا، تو اب میں بھی تمہارے بارے میں کوئی سوچ نہیں رکھتا۔ اندر سے آتی آوازوں پر شنائے نے دو پل کے لیے اپنے قدم باہر ہی دروازے پر روکے تھے، اور تھوڑے سے کھلے دروازے سے وہ اب اندر جھانکنے لگی۔ پلیز بالاج، میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں خود کتنی گلٹ میں ہوں۔ ایک غلطی میری زندگی کا عذاب بن گئی ہے، آپ کو پتہ ہے اس نے مجھے بہت مارا، وہ بہت جھوٹا شخص تھا۔ بالاج جس نے مجھے کھل کر سانس تک لینے نہیں دی، میری عزت نوچ لی، مجھے بیلٹوں سے مارا۔ متواتر آنسو بہانے کے دوران اس نے بالاج کی جانب بڑھتے دردناک آواز میں کہا۔ بالاج نظریں اٹھا کر اس کے درد کی آپ بیتی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا بالاج، پلیز اب آپ میرے ساتھ ایسا نہ کریں، میں محبت کرتی ہوں آپ سے، پلیز بالاج میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مجھے یہیں رہنا ہے، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے اس حویلی میں۔ امبر شاہ نے ہاتھ آگے بڑھاتے بالاج کے ہاتھوں کو پکڑتے کہا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو امبر شاہ، اپنے ہاتھوں کو جھٹکتا وہ صفاقت پن کا مظاہرہ کرتا یقین دہانی سے بولا تھا۔ آپ کو لگ رہا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ رکے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ امبر شاہ نے عجلت میں بولتے اسی وقت دوپٹہ اپنے تن سے اتارتے علیحدہ کرتے زمین پر گرایا۔ دفتن بالاج نے نظریں زمین پر گاڑی تھی۔ یہاں دیکھیں یہ نشان، یہاں اس نے اپنی درندگی دکھائی تھی۔ اپنی قمیض کا گلا تھوڑا نیچے کرتے اس نے اپنے گردن پر بے شمار نشانے سے دکھائے تھے۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے دونوں ہاتھ بازو سے ہٹاتے اس کے سامنے کیے، جہاں سگریٹ کے جلنے کے نشانات تھے۔ آپ کو پتہ ہے، اس نے اپنی درندگی، اپنی مردانگی کا ثبوت میرے جسم کو نوچ کر دیا، اور دیکھنا چاہتے ہیں نا تو آپ دیکھیں۔ لگاتار ہچکیوں میں آنسو بہانے کے دوران وہ اپنے ہاتھ پیچھے بڑھا کر اپنی قمیض کی پوری زپ کھولتی اپنی بھرانہ پشت کو اس کی جانب کر گئی تھی۔
بالاج نے دروازے کے باہر کھڑی شنایا ملک کو دیکھا۔ اس کی پوری کمر پر لال اور نیلے نشانات تھے۔ اور دکھاتی ہوں میں آپ کو۔ وہ اپنی قمیض کے گھیرے کو پکڑتی اوپر کر کے اتارنے لگی۔ جب اسی وقت بالاج نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تو وہ اسی لمحے روتی ہوئی بکھرنے لگی۔ اس کے آنسو اونچی آواز میں اس کے رونے کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ کیا اب بھی آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ بھیگی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر اس کی جانب بڑھتی وہ ٹوٹتے اس کے گلے لگ کر ہزاروں کو تار رونے لگی تھی، جبکہ اس کے سینے سے لگتے اس کے چہرے پر طاہرانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اس نے سوچ کر کل رات چچی جان کو لپسٹک کے نشانات دیے تھے۔ اس نے سوچا کہ کل رات ہی چچی جان نے اسے لپسٹک سے یہ نشانات دیے تھے تاکہ وہ یہ کام آسانی سے کر سکے، اور بے قصور تصور ہو کر بالاج کو اس پر ترس آ جائے گا اور بالاج کی توجہ بھی اس کی جانب گامزن ہو جائے گی۔ لیکن اسے یوں بالاج کے اتنے قریب دیکھ کر شنایا کا دل بند ہونے لگا۔ اسے لگا اگر وہ مزید دیکھے گی تو رو دے گی، جس کی وجہ سے اس نے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا دیے تھے۔ وہ جانے کے لیے مڑی، جب ایک دم سے دوبارہ سے رکی۔ بالاج میرے شوہر ہیں، میرا ان پر حق ہے۔ اگر کوئی عورت ان کے قریب آئے گی تو شنایا تو یوں منہ اٹھا کر نہیں چلی جائے گی۔ اگر تم ایسا ہی کرتی رہو گی تو تمہاری پراپرٹی پر کوئی اور قبضہ کر لے گا۔ اس کے دل سے آواز آئی جب وہ پلٹتی اپنے دل کی سنتی، خود کو مضبوط کرتی دروازے کو دھڑلے سے کھولتی اندر آ گئی، مگر عنبر شاہ بالاج سے پھر بھی دور نہیں ہوئی۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے وہ چہرے پر جلن کے تاثرات لیے ان کی جانب بڑھتی، ایک جھٹکے سے عنبر کا بازو کھینچ کر اسے پیچھے دھکا دے گئی تھی۔ دور رہو میرے شوہر سے، تلخ لہجے میں چبا چبا کر بولتی وہ خود بالاج کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈالتی۔ اگلے ہی لمحے اس لیے وہاں سے چلتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی بالاج؟ آپ نے اس کی ساری باتیں تسلی سے سن لی، اور کل رات آپ نے میری ایک سننا تو دور میری شکل دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا، لیکن اب آپ کو میری بھی بات سننی پڑے گی۔ کنایا تیز تیز سانسوں سے بس بولتی ہی چلی گئی۔ جب بالاج اسے سنجیدہ نظروں سے دیکھتا ساکت ہوا تھا۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ میں سب جانتے ہوئے بھی آپ سے چھپایا؟ تو سنیں غور سے۔ میرے پاس کوئی حل نہیں تھا، مجھے ڈر تھا اگر کسی کو پتہ چل گیا تو وہ ضرور ایکشن لے گا، مگر آپ سب کے ایک ایکشن کی وجہ سے میری دوست کی زندگی تباہ ہو سکتی تھی۔ میں صرف اس لیے خاموش رہی، یہ سب میں نے صرف اس لیے کیا، اور زرلین میں میری جان بستی ہے۔ تو وہ آ چکی تھی، مگر یہ بات کھول کر اپنی دوست کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ ایک تو کھو چکی تھی، مگر دوسری دوست کو کھونے کا مجھ میں حوصلہ نہیں تھا۔ میں ڈر گئی تھی، میں بے بس ہو گئی تھی۔ میں نے جو کیا اپنی دوست خوشی کے لیے کیا۔ شنائے نے ایک سانس میں ساری باتیں سناتی اپنی صفائی پیش کرتے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو صفائی دینا چاہی۔ نہ تم مجھے سنانا چاہتی تھی نا، لو سن لیا میں نے، لیکن ایک میری بات یاد رکھنا، تم بے بس یا ڈرپوک نہیں بلکہ بے وقوف ہو۔ تم اتنی بے وقوف جس کا تمہیں خود اندازہ نہیں ہے۔ اس کی عقل پر ماتم کرتے وہ وارڈروب کی جانب بڑھتا اندر سے مخصوص فائل نکال گیا تھا۔ اور ہاں، تم نے سنانا تھا اور میں نے سننا تھا، اب ہو گیا نا؟ دور رہنا، مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میرے غصے کا لاوا تم پر پھٹ جائے گا۔ فائل کو ہاتھ میں پکڑتے وارننگ والے انداز میں بولتے وہ اسی وقت کمرے سے نکل گیا تھا۔ آپ کی پیشنٹ کو بہت زیادہ ریسٹ کی ضرورت ہے، ہم ڈسچارج تو دے رہے ہیں، مگر ان کی بینڈیج کو دن میں 2 بار چینج کیا جائے اور وقت پر دوائی بھی دی جائے، تب ہی ان کا زخم ریکور ہوگا۔ اور احتیاط رکھیے گا، یہ اپنے دونوں ہاتھوں پر زیادہ وزن مت ڈالیں سوتے ہوئے۔ کچھ دن احتیاط سے سوئیں، ہفتے میں 2 بار ضرور چیک اپ کروائیں۔ ڈاکٹر نے زاویان کو ہدایت کی، جبکہ شاذل مشائم کے پاس بیٹھا اسے اپنی باتوں سے حساس جا کر مار رہا تھا۔ اور مشائم، آپ کی ایچ بی بہت کم ہے، کوشش کریں کہ زیادہ وہ چیزیں کھائیں جس سے خون پیدا ہو۔ میں نے آپ کی بلڈ رپورٹس آپ کی ساس کو دے دی تھی، آپ ایک بار چیک ضرور کر لیجئے گا۔ ڈاکٹر کے بولنے کی دیر تھی جب مشائم کے چہرے کے بیک وقت رنگ اڑے تھے۔ اسے ایک پل کے لیے اپنے کان شائیں شائیں کرتے محسوس ہوئے تھے۔ اگر رپورٹ انہوں نے دیکھ لی تو انہیں سب پتہ چل جائے گا کہ میں مشائم نہیں زرلین ہوں۔ معفوت دماغ سے وہ فقط سوچنے لگی جب مشائم، چلو مشائم ہمت کرو، ٹھوپ گھر چلیں گے۔ زاویہ نے اس کی جانب آتا اسے مخاطب کرتا اپنے خیالوں سے باہر نکلتی اسے دیکھنے لگی۔ اسے اب گھر پہنچنا تھا، جلد از جلد ان کے کمرے کی تلاشی لینی تھی۔ اسے وہ رپورٹ اب ہر حال میں ڈھونڈنی تھی۔ اس کے ارد گرد خطرنے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ جب زاویان اور شاذل نے اسے احتیاط سے بیڈ سے اتارا، پھر وہ دونوں اسی لیے باہر کی جانب بڑھے تھے۔ شاذل نے فرنٹ سیٹ سنبھال لی تو زاویان مشائم کے ساتھ بیک سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے فوراً سے گاڑی کو حویلی کی جانب بڑھایا تھا۔ آرام آرام سے گاڑی چلاتے ان سب کا 10 منٹ کا سفر 20 منٹ میں طے ہوا۔ گاڑی سے اترتے وہ مشائم کو احتیاط سے اپنے کمرے میں لے گیا۔ جب بے صبرا شاذل فوراً سے اپنے کمرے میں آتا، دروازے کو بند کرتا، نیہان کے پرائیویٹ ڈائری نکالتے
وہ بیڈ پر آرام سے بیٹھتا شروع سے پڑھنے لگا۔ اس نے پہلے صفحے سے پڑھنا شروع کیا جس پر انگریزی کے دو لفظوں کے ساتھ دل بنا تھا۔ این کو ڈال کر درمیان میں دل تھا، پھر زی رائٹ کیا گیا تھا۔ این سے تو نہان ہو گئی، مگر زی سے کون ہوا؟ شازل سوچوں میں گم تھا۔ جب اگلا صفحہ کھولتے اس نے اوپر لکھے لو سٹوری کو پڑھنا شروع کیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ ہوا، سارا جوش جیسے ایک دم سے ختم ہوا تھا۔ لو سٹوری، وہ بھی نہان شاہ کی؟ یا نہان کسی سے محبت کرتی تھی؟ مگر کس سے؟ شازل جاننے کے لیے انتہا کا بے چین ہوا تھا۔ جب وہ بنا سوچے سمجھے اب بس جلدی سے اسٹوری کو پڑھنے لگا، جس کے پہلے صفحے پر اس نے زاویان ملک کی پہلی ملاقات والا سین تھا۔ شازل نے پڑھنا شروع کیا اور پڑھتا ہی چلا گیا۔ وہ جیسے جیسے اس کی ڈائری کو پڑھ رہا تھا، اس کے ہوش اڑتے جا رہے تھے۔ یہ کیسی محبت تھی؟ محبوب ملا بھی تو کسی اور کا ہو کر۔ شازل کا دماغ موف ہونے لگا اور اس کے ذہن میں اس وقت صرف نیہان تھی اور زاویان کی یک طرفہ لو سٹوری چلنے لگی۔ نیہان بھائی سے محبت کرتی تھی۔ نیہان بھائی سے محبت کرتی تھی، یا پھر ابھی بھی کرتی ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے بری طرح سے کشمکش میں جکڑا تھا۔ ماتھے پر انگلت برف پڑ چکے تھے، ذہن میں صرف نیہان اور زاویان گھومنے لگے۔ پوری ڈائری وہ پڑھ کر بند کر چکا تھا۔ دل میں کچھ بوجھ بڑھنے لگا جب اس نے کمرے کی مصنوعی ہوا میں ایک لمبا پرسکون سانس کھینچا تھا، مگر کوئی فرق نہیں ہوا۔ اس کی طبیعت ابھی بھی بوجھل تھی، مگر نیہان نے بھائی کو اپنی محبت کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ ایک صدمہ تھا جو اسے لگ گیا تھا، اور پھر ٹرانس کی کیفیت تھی جس سے ابھی تک وہ باہر نہیں نکلا تھا۔ یوں ہی سوچتے سوچتے وہ کافی دیر تک سوچنے لگا۔ جب بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹتے اس نے اپنی آنکھیں موندی، بہت سے سوالات تھے اس کے ذہن میں جس کا جواب صرف نیہان شاہ دے سکتی تھی۔ اپنے کمرے میں بیٹھی نیہان جو موبائل میں مصروف تھی، اس کا یک دم سے ذہن اس رپورٹ کی جانب گیا۔ اس نے کل سے اپنا بیگ چیک نہیں کیا تھا، اسی لیے اب موبائل کو چھوڑتی وہ بیگ کو پکڑتے اس کی زپ کو کھولنے لگی۔ بیگ کی زپ کھولتے اس نے فوراً سے وہ رپورٹ باہر نکالی۔ تجسس اسے بھی تھا کہ یہ کس کی رپورٹ ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے اس نے رپورٹ کو کور سے باہر نکالتے صفحے کو ہاتھ میں پکڑا۔ وہ دیکھ رہی تھی رپورٹ کے اوپر مشائم لکھا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ اس کی بلڈ رپورٹ ہے، لیکن ابھی وہ مزید جانکاری کے لیے تھوڑا نیچے کو دیکھتی۔ اس سے پہلے ہی شنایا ملک کسی زلزلے کی طرح اس کے کمرے میں نازل ہوئی تھی۔ یار نیہان، تمہارے لالا کو مسئلہ کیا ہے؟ جل کڑک کر اس کا دروازہ پٹاخ کر اندر بند کر دی۔ وہ سیدھا اس کے بیڈ پر جا کر لینڈ ہوئی تھی۔ اب کیا ہوا شنایا؟ نیہان نے فوراً سے ہاتھ میں پکڑی رپورٹ کو سائڈ پر رکھا اور اپنی ساری توجہ شنایا کے جانب مرکوز کی تھی۔ یار نیہان، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تمہارے لالا کل مجھے اگنور کر رہے تھے اور مجھے کیوں بے چینی ہو رہی ہے؟ شنایا نے اپنی انگلیوں کو بالوں میں پھنسائے الجھن پن کا شکار ہوتے کہا۔ لالا آپ کو کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آتی وہ شنایا کی وی ہیزل آنکھوں میں دیکھ کر بولی تو شنایا بیڈ سے اٹھتی صحیح ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ نیہان، کوئی بات ہو گئی تھی اسی لیے تو اگنور کر رہے ہیں، لیکن مجھے تم اب یہ بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ قسم سے نیہان، وہ ایسا ریئیکٹ کر رہے ہیں اور مجھے رونا آ رہا ہے۔ شنایا روندی آواز میں بولتی اپنے دل اور دماغ کے درمیان لگی جنگ میں الجھنے لگی تھی۔ کیا آپ کو لالا سے محبت تو نہیں ہو گئی، یا پھر عشق؟ نیہان ہلکا سا مسکراتی مزے سے بولی تو پہلے اس کی بات پر شنایا نے گھبرا کر اس کو دیکھا، بعد میں سلگ کر اس کو گھورا تھا۔ نیہان، تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تمہارے لالا سے محبت ہو گئی ہے؟ تم سمجھ نہیں رہی، وہ بس مجھے نظر انداز کر رہے ہیں نا؟ تو مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے، سمجھو نا تم۔ میں تم سے مشورہ لینے آئی ہوں اور تم مجھے حل نہیں بتا رہی۔ شنایا منہ بزورتی بولی تھی۔ مطلب لالا آپ سے ناراض ہے اور آپ لالا کو منانا چاہتی ہیں؟ ہاں نیہان، کچھ ایسا ہی چاہتی ہوں۔ شنایا کو اپنی فیلنگ کا خود اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے، تمہاری وہ امبر بھابھی، وہ تمہارے لالا کے پاس آتی ہیں تو مجھے غصہ آتا ہے۔ اچھا، میں سمجھ گئی شنایا، آپ ایسا کریں بھائی کو اپنی جانب متوجہ کریں۔ ایک تو ان کا امبر پر دھیان نہیں جائے گا، اور دوسری بات اگر وہ ناراض ہیں تو مان جائیں گے۔ لیکن میں ایسا کیا کروں؟ ان کی کوئی پسندیدہ ڈش بنا لیں۔ نیہان نے اچھا مشورہ دیا، لیکن نیہان مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، کوئی اور پلان ہے تو بتاؤ، یہ ورک نہیں کرے گا۔ ناک چڑھاتے وہ نیہان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اچھا تو پھر ایسا کریں کہ لالا کے لیے آج رات اسپیشل سا تیار ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے شوہروں کو بڑا اچھا لگتا ہے جب بیویاں خاص طور پر ان کے لیے تیار ہوتی ہیں، اور لالا کو تو ویسے بھی اپنے حق حلال کی چیز کو دیکھنا پسند ہے۔ نیہان کا آئیڈیا اچھا نہیں بلکہ شاندار تھا، شنایا کو پسند آیا۔ تو اس کا مدھم پڑتا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ نیہان، تو واقعی بہت اچھے مشورے دیتی ہو۔ شنایا نے خوش ہوتے نیہان کے ملائم گال پر اپنے لب رکھے، اور اگلے ہی لمحے وہ بیڈ سے اٹھتی باہر بڑھی تھی۔ اپنے کمرے کی جانب دوڑ لگاتے اس کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئے تھے۔
اس نے دیکھا چچی جان گیسٹ روم میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ وہاں کیوں جا رہی تھی؟ وہ امبر شاہ کے اتنا کلوز کیوں تھی جبکہ باقی سب تو نہیں تھے؟ شنائی کے ذہن میں سوالات نے گردش کی تو وہ چچی جان کی حرکتوں سے واقف تھی، اسی لیے اس معاملے کو اسی لیے اسے یہ معاملہ مشکوک لگنے لگا۔ جب وہ اپنی تیز تیز قدم اٹھاتی گیسٹ روم کے بند دروازے کی جانب رکی تھی، اسے دال میں کچھ تو کالا لگا تھا، لیکن وہ جانتی نہیں تھی کہ یہاں پوری دال ہی کالی ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سننے کے لیے دروازے کے مزید قریب کھسکی تھی۔ یہ تو اس کا پسندیدہ کام تھا، کسی کے دروازے پر کان لگا کے باتیں سننا۔ غیر ارادی طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل چاہا کہ وہ سنے تو صحیح اندر کیا چل رہا ہے۔ آخر اب اسے سب کچھ پتہ ہونا چاہیے تھا۔ امبر شاہ، تمہیں تو بالات شاہ سے بہت دور کر دوں گی میں، دھوکے باز کہیں کی۔ دروازے پر وہ دونوں ہاتھ رکھے اس نے دروازے کے ساتھ کان لگائے اندر کا ماجرا جاننا چاہا۔ امبر، بس اب تجھے اس طرح بالاج کو اپنے قریب کرنا ہے۔ اس پلان میں تو سمجھ لے کامیاب ہو گئی ہے۔ وہ تجھے اب لندن نہیں بھیجے گا۔ اندر سے چچی جان کی آواز کانوں میں پڑی تو شنایا فوراً سے الرٹ ہوئی تھی۔ میں جانتی ہوں چچی جان، وہ میری یہ لپسٹک سے بنائے گئے نشانات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر گیا ہے، اور اب جب تک وہ نہیں کہے گا کوئی بھی مجھے حویلی سے نہیں نکال سکتا۔ امبر شاہ کے لہجے میں اکڑ تھی، غرور تھا، جس کی وجہ سے شنایا کا منہ حیرت سے کھلا، اور اگلے ہی پل اس نے اپنے جبڑے بھینچے تھے۔ ہاں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں تیری مدد تو ضرور کر رہی ہوں، مگر اس بار اگر تو نے کوئی غلطی کی نا تو مجھ سے اگلی دفعہ کسی چیز کی امید مت رکھنا۔ نہیں میری پیاری چچی جان، اب جو آپ بولیں گی بس امبر شاہ وہی کرے گی۔ اب بھی آپ کے بولنے پر ہی تو میں نے بالاج کو اپنے جھوٹے نشانات دکھا کر آنسو بہا کر مائل کیا ہے۔ اس کی بات سن کر شنایا کی ناک پھولی اور اس نے اپنی مٹھیوں کو زور سے دبوچا۔ جھوٹی کہیں کہ میرے بالاج کو اپنے جال میں پھنسائے گی، میں اس چڑیل کے بال نہ نوچ لوں؟ وہ فقط بڑبڑائی تھی۔ اب بس آپ دیکھنا، اس طرح میں بالاج کو گھائل کروں گی، پھر ہمارے درمیان جو دوریاں ہیں وہ مٹ جائے گی اور وہ میرا ہو جائے گا۔ لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے پہلے تجھے شنایا کو اس حویلی سے نکالنا پڑے گا۔ یہ خون بہا کے بدلے میں اسے بالاج کی بیوی بنانے کا آئیڈیا آپ کا ہی تھا نا؟ امبر شاہ نے تڑک کر انہیں دیکھا تھا۔ ہاں میرا تھا، کیونکہ اس وقت نہ تیرا آتا تھا اور نہ ہی پتا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا تیری بات میں سٹوری وائلڈ کارڈ انٹری ہوگی۔ اب جب تو آ ہی گئی ہے تو میں چاہتی ہوں پہلے میں شنایا سے اپنا بدلہ نکالوں، پھر ایک زبردست پلان تیار کر کے اسے حویلی سے نکال دیں گے اور ذلیل بھی کروا دیں گے۔ تو پھر سوچے نا، انتظار کس بات کا ہے؟ مجھے اپنے اور بالاج کے درمیان میں کوئی تیسرا نہیں چاہیے۔ میں نہیں چاہتی شنایا کی وجہ سے بالاج کا مجھ پر دھیان ہٹ جائے، اور پھر اس لیے تو تجھے وہ کرنا ہوگا جو بالاج کو پسند ہے۔ تجھے اس کی پسند میں ڈھلنا ہوگا۔ اس کے گھر آتے ہی سے پانی کا گلاس پیش کر اس کے باہر جانے سے پہلے اس کی نظر کے سامنے تو ہونی چاہیے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھ، اس کے پسند کی ڈشز بنا، اس کے لیے شلوار قمیض پہنا کر، اس کے لیے سر پر دوپٹہ اوڑھ، اس کے لیے اپنی حدود میں رہنا سیکھ۔ اگر یہ سب کوالٹیز تجھ میں ہوں گی تو 100% شور ہوں کہ بالاج تیرا ہو جائے گا۔ چچی جان کی بتائی چیزوں کو شنایا نے اپنے دماغ میں فٹ کیا۔ اسے ان کے چالوں کا پتہ چل چکا تھا۔ امبر شاہ اسے اب ڈائن لگنے لگی تھی، جو دوسروں کے گھروں پر قبضہ کر لیتی ہے۔ اب آپ بس دیکھتی رہ جائیں، اب میں کرتی ہوں کیا۔ کچھ ہی دنوں میں ایسا گیم کھیلوں گی کہ بازی پلٹ جائے گی اور اختیار میرے ہاتھ میں آ جائے گا۔ چہرے کے بدلتے زاویوں سے آخری ان کی بات سنتی شنایا مزید سننے کی بجائے فوراً سے دروازے سے دور ہوتی سلگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے حویلی سے نکالنا چاہتی ہے شنایا ملک کو؟ انہوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ اتنی آسانی سے مجھے حویلی سے نکال دیں گی اور وہ امبر ڈائن میری بالاج پر قبضہ کرے گی؟ اسے تو میں اب بتاؤں گی، اس سے پہلے کہ بالاج کو خود کے اتنے قریب کر دوں گی کہ وہ اس کی جانب دیکھے گا بھی نہیں۔ خود سے عہد کرتی وہ وارڈروب کی جانب بڑھی اور اپنی ڈریس نکالنے لگی۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ امبر کو بالاج کے قریب نہیں بھٹکنے دے گی، پھر چاہے اس کے لیے سے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، چاہے اس کی پسند ہی میں کیوں نہ ڈھلنا پڑے، وہ تیار تھی ہر چیز کے لیے۔ اب بہت سے ڈریسز باہر نکالتے انہیں غائب دماغی میں بیڈ پر رکھنے لگے اور ایک ایک ڈریس پر نظر ڈالی، جب اس کی نظر ایک ڈارک بلو شیفون کی ساڑی پر ٹھہری تھی جو اس نے اس دن نیہان کے ساتھ شاپنگ کرتے خریدی تھی۔ عنایت تو مزید بالاج کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی، تو مانتی ہے تجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو نے اسے نہیں بتایا، لیکن اب اسے منانا بھی تیرا کام ہے۔ خود کو سمجھاتے اس نے باقی ڈریسز کو اندر رکھتے ساڑی کو چینجنگ روم میں وال سٹینڈ کے ساتھ لٹکاتے وہاں سے اپنا ٹاول اٹھایا۔ وہ باہر نکلتی بات کے لیے واش روم میں چلی گئی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ نہا کر بالاج کے کمرے سے تقریباً 10 منٹ بعد ہی وہ نہا کر بالاج کے ہی بلیک کلر کے باتھ گاؤن میں باہر آتی ٹاول سے اپنے بالوں کو رگڑتی ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ جب اسی وقت ہاتھ میں فائل اور موبائل کان کے ساتھ لگائے بالاج اندر انٹر ہوا
اور وہ اپنے دھیان سے اندر آ رہا تھا جب اس کی سیدھی اٹھتی نظر شنایا پر پڑی، جو قاتلانہ اداؤں سے اس کا قتل کرنے پر تیار کھڑی تھی۔ بالاج نے ٹکٹکی باندھ کر اس پر نظر جما کر کال کو فوراً سے کٹ کرتے موبائل کو اپنی جیب میں ڈالا۔ وہ ایسے دیکھ رہا تھا کہ بھول ہی گیا ہو کہ وہ ناراض ہے۔ اس نے ایسے نہیں دیکھنا تھا، مگر یہاں تو اسے دیکھتے ہی وہ پگھل گیا تھا۔ جو پنڈلیوں تک آئے بات گاؤن میں ملبوس، اسے ٹائٹ سے بند کیے، اپنے سنہری بالوں کو دونوں جانب پھیلائے، سرخ پڑتے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے، اپنی بھی ہیزل آنکھوں کو شیشے سے بالاج چاہ پر ٹکائے، اس کی چاکلیٹی براؤن آنکھوں کو مسرور کرنے لگی۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے وہ دوبارہ سے اپنے بالوں کو ایک جانب کر دی، اپنی اداؤں سے بالوں کو رگڑ کر ہاتھوں میں پکڑے ٹاول سے انہیں خشک کرنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی ہی ہوں، آرام سے بیٹھ کر دیکھ لیں۔ ڈرائر سے ہیئر ڈرائر نکالتے ڈرا سے ہیئر ڈرائر نکالتے شنائے نے سوئچ آن کرتے، آئینے سے اسے دیکھتے اور اسرار لہجے میں ٹون کرتے کہا، یکا یک بالاج شاہ اسی وقت اپنی فسو خیزی سے نکلتا، بڑبڑاتا جھٹ اس پر سے نظریں ہٹاتا صوفے کی جانب بڑھنے لگا۔ زیادہ خوش فہم مت ہو، تمہیں نہیں دیکھ رہا میں، فارمل لہجے میں جواب بولتے اس نے بمشکل اس پر سے نظریں ہٹاتے صوفے پر بیٹھے فائل پر نظر جمانا چاہی، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اگلی نگاہ خود کو روکنے کے لیے باوجود اس پر ڈال گیا تھا۔ لیکن ابھی بھی آپ دیکھ تو مجھے ہی رہے ہیں؟ اس کی نظروں کا مرکز دیکھتی وہ شوخیہ لہجے میں بولی۔ تو بالاج نے اپنی آنکھیں گھماتے خود کو کنٹرول میں کرنا چاہا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے میرا باؤت گاؤن پہنا ہے، اسی لیے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ بالاج نے صاف اشارہ اس کے بعد گاؤن کی جانب کیا، جبکہ شنایا نے کانفیڈنٹ رہتے ہوئے اپنے بالوں کو ڈرائی کرنا جاری رکھا۔ ہاں، جب اتنی حسین بیوی ہو تو اکثر شوہروں کی نظریں بہک جاتی ہیں، وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ تو اس نے ٹھان تو اس نے رکھی تھی کہ بالاج آج کو ٹھان تو اس نے رکھی تھی کہ بالاج کو آج خود پر فلیٹ کر کے ہی چھوڑے گی۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی خوش فہمی نہیں ہے؟ پال پر نظر جمائے وہ مصروف سے انداز میں تھی کہ طنزی انداز میں بولا، تو شنایا کے ہونٹوں پر مدم سے مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ بیوی نہ سہی، مگر مجھے حسین تو مانے نا۔ شیشے سے مسلسل نظریں اس پر ٹکائے وہ مسرور لہجے میں بولی، تو اسی وقت بالاج نے اپنی براؤن آنکھیں اٹھا کر اس کی بھی ہیزل گرے آنکھوں میں گاڑی تھی۔ تم بہانے ڈھونڈ رہی ہو مجھ سے بات کرنے کے؟ بالاج نے کاٹ دار لہجے میں تڑک کر اسے دیکھا تھا۔ جی ہاں، آج کی رات اپنی بیوی کے نام کر دینا۔ شنایا نے اب کی بار ڈھیلے لہجے اور ملتجی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، مگر بالاج جب اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور اس میں کھوتا ہی چلا گیا۔ تمہاری اس فضول سی بکواس کا کیا مطلب ہے شنایا؟ اپنی ڈگمگاتی نظریں تنگ آ کر اس نے فائل کو بند کیا اور سہولت سے اس کی جانب رخ کرتے اپنی آنکھوں کو سکون بخشنے کے لیے اسے پورے حق سے اپنی ملکیت سمجھ کر سر تپاؤں دیکھا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے، میں آپ کو منانا چاہتی ہوں اور ایک رات ہی تو مانگ رہی ہوں، اور ویسے بھی خوبصورت بیویوں سے ناراض نہیں ہوتے، اللہ گناہ دیتا ہے۔ اور جب جلدی سے آج رات میرے نام کر دیں تاکہ میں آپ کی ہر طرح سے ناراضگی کو دور کر سکوں۔ شنایا نے اس کے علم میں اضافہ کرتے کہا جب بالاج نے اپنی مسکراہٹ کو بمشکل دبایا تھا۔ بغیر کوئی جواب دیے وہ اس کی جانب بڑھنے لگا تو اسے اپنی جانب آتے دیکھ شنایا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کے اوسان خطا ہونے لگے، بالاج کا جنونی انداز اسے پھر سے یاد آنے لگا۔ اس کے ڈرائر کرتے ہاتھ دفعتاً رکے تھے۔ اس کا موبائل رنگ ہوا اور بالاج اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر نمبر دیکھتا بالکنی کی جانب بڑھا تو اسی پل شنایا کا سانس بحال ہوا تھا۔ ہائے اللہ، مجھے ہمت دینا، منانے تو جا رہی ہوں مگر مجھے ان کی مونسٹر والی حرکتوں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ شنایا ڈریسنگ کے پاس سے اٹھی، بالاج کو کال میں بات کرتے دیکھ وہ چینجنگ روم میں گھس گئی تھی۔ اب جس ساڑی کا اس نے انتخاب کیا تھا وہ پہن کر اس کے ہوش بھی تو اڑانے تھے نا۔